बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन कराम, आप सुन रहे हैं इंस्पेक्टर नवाज़ ख़ान सीरीज़ के सिलसिले की एक उर्दू कहानी कौन दोस्त कौन दुश्मन, जिसके मुसन्निफ़ हैं ताहिर जावेद मुग़ल, और ये इस सिलसिले की आखिरी और किस्त नंबर 3 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश भी पसंद आई होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। आपकी इत्तला के लिए मैं अर्ज़ करता चलूं कि इस कहानी की तमाम इकसात बिलतरतीब सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है। कहाँ जा सो बाबू साहब? रिक्शे वाले ने मखसूस अंदाज में पूछा। जहाँ ये अगला रिक्शा जाए, मैंने स्पाट लहजे में कहा। रिक्शे वाला चौंक कर मेरी तरफ देखने लगा। मैंने उसे बताया कि मैं ASI हूँ और ऑन ड्यूटी हूँ, और अगर उसकी सुस्ती की वजह से रिक्शा निकल गया तो वो मुश्किल में पड़ जाएगा। मेरे तहकमाना लहजे ने खातिर खा असर किया और रिक्शे वाला, जो चंद लम्हे पहले रिक्शा रोकने के मूड में नज़र आने लगा था, एकदम चौकस हो गया। पोठोहारी अंदाज में बोला, अभी लो जनाब, ज़रा कायम हो के बैठ सो और देख सो मैं कैसे पकड़ता हूँ उसे। पकड़ना नहीं है लाला, मैंने उसे टोका, सिर्फ पीछा करना है और ज़्यादा नज़दीक भी नहीं जाना। रिक्शा वाला ने तूफ़ानी अंदाज में गेयर लगाई और रवाना हो गया। अगले 15-20 मिनट तक दोनों रिक्शे जैसे हवा में उड़ते रहे। अगला रिक्शा गालिबन इसलिए तेज़ जा रहा था कि उसमें एक नौजवान और ख़ूबसूरत सवारी थी, और जब सवारी ख़ूबसूरत हो तो रिक्शा खुद ब खुद हवाई जहाज़ बन जाता है। हवाई जहाज़ का ताक़ुब करने के लिए ज़ाहिर है दूसरे रिक्शे को भी हवाई जहाज़ बनना पड़ा। ये दौड़ धूप सोसाइटी के इलाके में जाकर ख़त्म हुई। रिहायशी इलाके में एक कोठी नुमा मकान के सामने जाकर रिक्शा रुक गया। हमारा रिक्शा सीधा आगे निकलता चला गया और फिर एक गली में घूमने के बाद मैंने उसे ठहरा लिया। कोठी के सामने से गुजरते हुए मैंने कोठी के खदो खाल अच्छी तरह देख लिए थे, लिहाजा थोड़ी देर बाद जब मैं चहल कदमी करता हुआ वापस वहां पहुंचा तो बाआसानी पहचान गया कि वो आफत जहाँ कौन सी कोठी में दाखिल हुई है। वहां अब तारीकी का राज था। गेट, सहन, बरामदा, बागीचा सब कुछ अंधेरे में डूबा हुआ था। फ़क्त किसी अंदरूनी कमरे में रोशनी हो रही थी, और एक खिड़की के रास्ते ये रोशनी सरसब्ज लॉन के थोड़े से हिस्से पर पड़ रही थी। कोठी में चौकीदारे का इंतज़ाम दिखाई नहीं देता था। सड़क भी सुनसान थी। ऐसा सुनहरी मौका ज़ाया करना मेरे लिए बहुत मुश्किल साबित हुआ करता था। मेरे नोखेज़ बाजुओं की मछलियाँ फड़क उठीं। इर्द गिर्द का जायज़ा लेकर मैंने दीवार फांदी और अंदर दाखिल हो गया। दबे पाँव कोठी के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरकर मैं उस रोशन खिड़की के सामने पहुंच गया जो गेट से नज़र आ रही थी। दीवार के साथ पुश्त लगाकर मैंने बड़ी एहतियात से अंदर झांका। अंदरूनी पर्दे में करीबन 1 फुट चौड़ा खला मौजूद था। उस खला में से कमरे का मंजर देखना मेरे लिए मुश्किल नहीं था, और ये मंजर बड़ा अजीब सा था। कमरे की छत से रंग बिरंगे रिबन झूल रहे थे। तमाम दीवारों को भी सजाया गया था। एक खूबसूरत मेज़ पर एक बहुत खूबसूरत केक पड़ा था और उस पर मोमबत्तियां रखी हुई थीं। ये 20-25 मोमबत्तियां थीं। कमरे में कोई इंसान दिखाई नहीं देता था। खिड़कियां, दरवाजे भी सभी बंद थे। मैं अपनी जगह हैरान खड़ा था और सोच रहा था कि यहीं खड़ा रहूं या आगे पीछे हो जाऊं। दफातन बातों की मध्यम आवाज़ सुनाई दी। फिर किसी ने कमरे का दरवाज़ा चौपट खोला और अंदर आ गया। ये एक नहीं 2 अफराद थे। मैं उन्हें देखकर दंग रह गया। उनमें से एक तो जूली थी और दूसरा शरीफ अहमद था, ऑटोग्राफ का छोटा भाई शरीफ अहमद, जो हर वक्त उसकी चारपाई से लगा बैठा रहता था। अंदर घुसकर शरीफ अहमद का मुंह खुला रह गया। वो हैरत से कमरे की सजावट देख रहा था। फिर उसकी निगाह रंग बरंग केक पर पड़ी और वो बोला, ये सब क्या है भाई? तुम्हारी सालगिरह, जूली इठला कर बोली। आज 12 तारीख है जनाब, तुम भूल सकते हो, सारी दुनिया भूल सकती है, लेकिन जूली नहीं भूल सकती। शरीफ अहमद कुछ देर तहैयर के आलम में जूली की तरफ देखता रहा। फिर उसने लपक कर जूली को बाजुओं में भर लिया और जोश में उस पर पल पड़ा। वो हंस रही थी और ख़ुद को उसकी गिरफ्त से छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मैंने अंदर के वाहियात मंजर से निगाहें हटा लीं और दीवार से पुश्त लगाकर सोचने लगा कि ये क्या मामला है। ऑटोग्राफ शरीफ अहमद पर जान छिड़कता था। उसके नज़दीक दुनिया में अगर कोई उसका सच्चा खैर खा था तो वो शरीफ अहमद था,
لیکن وہی شریف احمد اس وقت اس لڑکی کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہا تھا جو اسے دھوکہ دے کر بھاگی تھی۔ وہ دونوں اپنے حال میں مست تھے اور آٹوگراف ہسپتال میں سسک رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے تالیاں بجنے کی آواز آئی۔ میں نے ایک بار پھر آگے جھک کر اندر جھانکا۔ جولی اور شریف احمد کیک کاٹ چکے تھے اور اب ایک دوسرے کا منہ میٹھا کروا رہے تھے۔ جولی نے تھرماس میں سے گرما گرم چائے کپ میں انڈیل کر شریف کے ہاتھ میں تھمائی۔ وہ چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے صوفے پر پھیل گیا۔ جولی صوفے کے ہتھے پر چڑھ کر بیٹھ گئی اور اپنی ایک ٹانگ شریف احمد کی گود میں رکھ دی۔ جو لفافے وہ راجہ بازار سے لائی تھی ان میں سے ایک کے اندر گرم سوٹ تھا اور دوسرے میں شلوار قمیض کا کپڑا۔ یہ دونوں چیزیں جولی نے شریف کو سالگرہ کے تحفے میں دی تھیں۔ شریف کھوئے کھوئے انداز سے بولا، جولی میرا خیال ہے ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے، کہیں بہت دور جہاں آٹوگراف ہو، نہ ذکی احمد اور نہ ان دونوں کے بکھیڑے۔ جولی سگریٹ سلگاتے ہوئے بولی، مشن پورا کیے بغیر جاؤ گے؟ وہ بولا، اب کون سا مشن باقی رہ گیا ہے؟ اس کی ٹانگ ناکارہ ہو چکی ہے، دماغ کی چولیں ڈھیلی ہو چکی ہیں، ہسپتال میں پڑا سسک رہا ہے، اب اور کیا چاہیے ذکی احمد کو؟ وہ بولی، ٹانگ ناکارہ نہیں ہوئی، قابل علاج ہے اور ٹھیک ہو رہی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ ملٹری ہسپتال میں رہا تو 1.5-2 ماہ میں بھلا چنگا ہو کر اسٹوڈیو پہنچ جائے گا۔ وہ جھلاہٹ سے بولا، تو پھر کیا کروں میں؟ جو کچھ کر چکا ہوں اس سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ ہر کام کی ایک حد ہوتی ہے اور وہ حد گزر چکی ہے، اب کسی بھی وقت پھنس سکتا ہوں۔ وہ بولی، کہیں تم بھی تو ذکی احمد کی طرح ستاروں کی چالوں پر یقین نہیں کرنے لگے؟ وہ تو پڑا رہتا ہے ہر وقت برج عقرب اور برج ثور کے چکر میں۔ میں ستاروں کی چال نہیں، وقت کی چال دیکھتا ہوں۔ شریف احمد نے کہا، ٹھیک ہے، ذکی نے رقم خرچ کی ہے، اب میں بھی اس رقم کو خرچ کرنا چاہتا ہوں، اور رقم خرچ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی زندہ رہے، بھائی کے قتل کے الزام میں پھانسی نہ پا جائے۔ تم جانتی نہیں ہو کہ میں نے اس مرتبہ کتنی مشکل سے جان بچائی ہے۔ لوگ آنکھوں دیکھی مکھی نہیں کھا سکتے، میں نے زہر کھایا ہے، نہ کھاتا تو کیا کرتا؟ سب سے پہلے مجھ ہی پر شک ہونا تھا، پولیس فوراً تفتیش کے رگڑے میں رکھ لیتی۔ جولی سگریٹ کا طویل کش لیتے ہوئے بولی، لیکن ذکی احمد اتنی آسانی سے تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ اگر وہ خود جیل سے باہر نہ بھی آ سکا تو اس کے ہرکارے تمہیں ڈھونڈ نکالیں گے۔ باتیں کرتے کرتے وہ دونوں کمرے سے باہر نکل گئے۔ پہلے ان کی آواز مدھم ہوئی، پھر بالکل معدوم ہو گئی۔ میں سنسان راہداری کی ٹھٹھرتی ہوئی تاریکی میں ساکت کھڑا رہ گیا۔ اب میرے سامنے 2 راستے تھے، ایک تو یہ کہ کوٹھی سے نکل کر کسی قریبی ٹیلی فون تک پہنچ جاؤں اور وہاں سے تھانے میں رنگ کر کے پولیس پارٹی بلوا لوں تاکہ یہ اوباش جوڑا رنگے ہاتھوں پکڑا جا سکے۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ ابھی کوٹھی میں ہی رہوں اور اسی طرح چھپ چھپا کر مزید ٹوہ لوں۔ ہو سکتا تھا کہ کوئی ایسا سبب لگ جاتا کہ میں شریف اور جولی کی مزید گفتگو سننے میں کامیاب ہو جاتا۔ کوٹھی میں داخل ہوتے ہی میں نے اپنا سرکاری ریوالور ہاتھ میں کر لیا تھا اور وہ ابھی تک میرے ہاتھ میں تھا۔ سخت سردی میں انگلیاں ریوالور کے دستے پر اکڑ کر رہ گئی تھیں۔ میں نے ریوالور کو دوسرے ہاتھ میں منتقل کیا اور محتاط قدموں سے کوٹھی کے عقبی حصے کی طرف بڑھا۔ یہاں بھی ایک روشن دان سے روشنی جھلک رہی تھی، تاہم آوازیں وغیرہ سنائی نہیں دیتی تھیں۔ میں عقبی زینوں پر آیا اور نیم تیرگی میں سنبھل کر اوپر چڑھنے لگا، لیکن ابھی میں نے نصف زینے ہی طے کیے تھے کہ نیچے کسی اندرونی کمرے سے افراتفری کی آوازیں آئیں۔ پھر جولی نے چلا کر کہا، خبردار شریفے، ہاتھ نہ لگانا مجھے۔ اس کے بعد جولی کی گھٹی گھٹی چیخ سنائی دی اور کوئی وزنی چیز دھم سے پختہ فرش پر گری۔ میں نے 2 چھلانگوں میں زینے طے کیے اور نیچے اتر کر اندرونی حصے کی طرف بھاگا۔ اس سے پہلے کہ میں برآمدے میں قدم رکھتا، مجھے ایک حیران کن منظر نظر آیا اور میں ٹھٹک کر ایک ستون کی اوٹ میں ہو گیا۔ جولی کے ہاتھ میں چھوٹے سائز کا پسٹل تھا اور وہ بڑی خون خوار نظروں سے شریف احمد کو دیکھ رہی تھی۔ شریف احمد کی کنپٹی سے خون بہہ کر اس کے پورے رخسار کو رنگین کر رہا تھا اور اس کی قمیض کا گریبان پھٹا ہوا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا تو جولی کے دوسرے ہاتھ میں ایک کینوس کا بیگ نظر آیا۔ وہ بڑی مضبوطی سے اس بیگ کو تھامے ہوئے تھی اور قدم قدم پیچھے ہٹ رہی تھی۔ پیچھے ہٹتے ہوئے وہ پھنکاری، نہیں شریفے، جو شخص اپنے باپ جیسے بھائی کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ مجھے کیوں نہیں دے سکتا؟
رک جاؤ اپنی جگہ پر نہیں تو میں گولی چلا دوں گی۔ غصے سے پھنکارتی ہوئی یہ جولی اس جولی سے بہت مختلف تھی جو تھوڑی دیر پہلے شریف کا برتھ ڈے کیک کاٹ رہی تھی اور اس کے بازوؤں میں لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ یہ ایک خطرناک عورت تھی جو نہ صرف پستول اٹھائے ہوئے تھی بلکہ اسے چلا بھی سکتی تھی، اور یہ بات شریف احمد بھی اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ پیچ و تاب کھانے کے باوجود جولی سے دور تھا۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ پچھلے 10-15 منٹ میں جولی اور شریف کے درمیان ایسی کیا بات ہوئی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لہو کے پیاسے ہو گئے ہیں، اور جولی کے ہاتھوں میں پستول اور بیگ کہاں سے آئے ہیں۔ ہاں، ایک قیافہ سا تھا کہ کینوس کے بیگ میں وہی رقم ہے جس کا ذکر تھوڑی دیر پہلے شریف نے کیا تھا، اور اس وقت جولی یہ رقم لے کر یہاں سے رفو چکر ہونا چاہ رہی تھی، بالکل اسی طرح جیسے وہ چند ماہ پہلے آٹوگراف کی کار لے کر رفو چکر ہو گئی تھی۔ وہ الٹے پاؤں ہٹتی ہوئی میری ہی طرف آ رہی تھی۔ میرے لیے اس پر قابو پانا بالکل آسان تھا۔ در حقیقت وہ دونوں ایک دوسرے میں اتنے گم تھے کہ میری موجودگی سے قطعی بے خبر رہے تھے۔ جوں ہی جولی مجھ سے مناسب فاصلے پر پہنچی، میں جھپٹ کر ستون کی اوٹ سے نکلا اور اسے عقب سے دبوچ لیا۔ یہ بڑی مکمل گرفت تھی۔ میرا بایاں ہاتھ اس کی گردن سے لپٹ گیا تھا، جبکہ دائیں ہاتھ نے اس کی پستول والی کلائی دبوچ کر پستول کا رخ چھت کی طرف کر دیا تھا۔ جولی کے حلق سے گھٹی گھٹی چیخ نکل گئی۔ اس نے مچھلی کی طرح تڑپ کر خود کو میری گرفت سے نکالنا چاہا، لیکن ناکام رہی۔ پھر اس نے ٹریگر دبا دیا۔ ایک پرشور دھماکے سے گولی چھت میں لگی۔ میں نے ایک جھٹکے سے پستول اس کے ہاتھ سے آزاد کر دیا۔ شریف احمد حیرت سے گنگ میری طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ جیسے ہوش میں آیا اور چہرے پر مسرت کے تاثرات سجا کر میری طرف لپکا۔ خبردار، میں نے گرج کر اس کی خوشی خاک میں ملا دی۔ اپنی جگہ پر کھڑے رہو ورنہ بھیجا دیوار سے چپکا نظر آئے گا۔ وہ لرز کر اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ گولی کی آواز دور تک گونجی تھی۔ چند ہی لمحے بعد کوٹھی کے گیٹ پر 2-3 متحرک سائے نظر آنے لگے۔ ہم چونکہ برآمدے میں تھے لہٰذا سڑک تک سب کچھ صاف نظر آ رہا تھا۔ پھر کسی شخص نے پکار کر پوچھا، یہ گولی کیسی چلی ہے جی؟ ایک دوسرے شخص نے برآمدے کی طرف اشارہ کیا اور پکار کر بولا، وہ دیکھو وہاں کوئی کھڑا ہے۔ میں جولی کو اپنے ساتھ کھینچتا ہوا باہر صحن میں لے آیا۔ شریف احمد بدستور پسٹل کی زد میں تھا۔ صحن میں چونکہ اب روشنی تھی لہٰذا گیٹ پر سے ہم تینوں کو دیکھ لیا گیا۔ اب گیٹ پر 7-8 افراد اکٹھے ہو چکے تھے۔ اندر کی صورتحال دیکھنے کے بعد وہ سب اندر گھس آئے۔ اس موقع پر شریف احمد نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اس کے پاؤں میں فائر کر کے اسے دھمکا دیا۔ جولی اور شریف احمد دونوں حوالات میں پہنچ گئے۔ جولی نے جو بیگ تھام رکھا تھا اس میں میری توقع کے عین مطابق کرنسی نوٹ برآمد ہوئے۔ یہ قریباً 20,000 روپے کی رقم تھی جو آج کے 5-6 لاکھ سے کسی صورت کم نہیں تھی۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ کرنسی نوٹ گڈیوں میں نہیں تھے۔ یوں لگتا تھا کہ کسی بہت بڑی دکان کے کیش باکس پر ڈاکہ مارا گیا ہے یا بینک لوٹا گیا ہے، اور کرنسی نوٹ چھوٹے ہوں یا بڑے جس حال میں بھی ملے ہیں بیگ میں ٹھونس لیے گئے ہیں۔ تھانے پہنچ کر شریف احمد نے پہلے تو کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیا، مگر جب پٹائی ہوئی تو اس نے صرف اتنا اعتراف کیا کہ وہ ایک عرصے سے جولی کو جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ وہ اس کے بڑے بھائی کی کار لے کر بھاگی ہوئی ہے، مگر اس نے پولیس میں اطلاع اس لیے نہیں دی کہ جولی نے اس سے وعدہ کر رکھا تھا کہ وہ کار واپس لوٹا دے گی یا اس کے عوض جتنی رقم کہی جائے گی دے دے گی۔ نوٹوں سے بھرے ہوئے بیگ کا وارث نہ تو شریف بن رہا تھا اور نہ ہی جولی۔ وہ دونوں یہ مدعا ایک دوسرے پر ڈالنے کی کوششیں کر رہے تھے۔ دلچسپ بات تھی، جس رقم کے لیے وہ کچھ دیر پہلے تک ایک دوسرے کی جان لے رہے تھے اب ان کے لیے وبال جان تھی، اور وہ اس سے لا تعلقی ثابت کرنے کے لیے 100 بہانے تراش رہے تھے۔ بہرطور جولی کے اعصاب زیادہ دیر اس کا ساتھ نہ دے سکے، اور جب اس کے لیے خاص قسم کی لیڈی پولیس کو زحمت دی گئی تو وہ رو رعایت کے وعدے پر سب کچھ بکنے پر آمادہ ہو گئی۔ اس نے لرزتے کانپتے اور زار و قطار روتے ہوئے جو کچھ بتایا اس کا ایک حصہ تو اس کی اپنی ذات کے بارے میں تھا، جس سے پتہ چلا کہ وہ کس طرح ایک لڑکے کے فریب میں آئی اور گھر کی 4 دیواری چھوڑ کر در بدر بھٹکنے پر مجبور ہو گئی۔ اپنی رودات کے دوسرے حصے میں
اس نے شریف احمد کا سارا کچا چٹھا کھول کر رکھ دیا۔ اپنا آپ چھپانے کے لیے شریف احمد نے جو کچھ اپنے گرد لپیٹ رکھا تھا، جولی نے اپنی باتوں سے اس کے چیتھڑے اڑا دیے۔ اس نے بتایا کہ شریف احمد ایک انتہائی خود غرض اور لالچی شخص ہے۔ وہ اپنے مفاد کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا، چاہے یہ موقع حاصل کرنے کے لیے اسے اپنے کتنے بھی قریبی رشتے کی قربانی دینی پڑے۔ اس مفاد پرستی کی تازہ ترین مثال اس کے بھائی آٹوگراف والا معاملہ ہے۔ اپنے بھائی سے اس کی ساری محبت اور ہمدردی منافقت تھی۔ جب ذکی احمد نے اسے پیسے کی چمک دکھائی تو وہ اپنے ہی جان سے پیارے بھائی کا دشمن نمبر 1 بن گیا۔ اس نے ذکی احمد سے 20,000 روپیہ وصول کرنے کے بعد عہد کیا کہ وہ آٹوگراف کو اس قابل نہیں چھوڑے گا کہ وہ دوبارہ اسٹوڈیو کا رخ کر سکے، اسے ہمیشہ کے لیے اپاہج کر دے گا، اور ایسا نہ کر سکا تو اس کی جان لے لے گا، اور اگر یہ دونوں کام اس سے نہ ہو سکے تو جتنی رقم اس نے ذکی احمد سے لی ہے اس سے دوگنی واپس کرے گا۔ معاوضہ وصول کرنے کے بعد فوراً وہ اپنے بھائی کی جان کا دشمن ہو گیا۔ جس حملے میں آٹوگراف کی ٹانگ ٹوٹی وہ شریف احمد کی شہ پر ہی ہوا تھا۔ شریف احمد نے نہ صرف حملہ آوروں کو ضروری معلومات فراہم کیں بلکہ گھر کے اندر گھسنے میں بھی ان کی مدد کی۔ بعد ازاں جب آٹوگراف زخمی ہو کر ہسپتال جا پڑا تو اسے بیڈ سے گرا کر دوبارہ زخمی کرنے والا بھی شریف ہی تھا۔ وہ اپنے مقصد میں قریباً کامیاب ہو چکا تھا کیونکہ آٹوگراف کا زخم بری طرح بگڑ گیا تھا اور ڈاکٹر اس کی ٹانگ کاٹنے کا سوچ رہے تھے، لیکن پھر مشتاق شاہ کی مداخلت پر میں آٹوگراف کو ملٹری ہسپتال لے گیا اور یوں بہتر علاج کے سبب اس کی ٹانگ ضائع ہونے سے بچ گئی۔ اس موقع پر شریف پر جھلاہٹ سوار ہو چکی تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا ورنہ وہ آٹوگراف کا گلا گھونٹ دیتا۔ آخر اس نے یہ قاتلانہ قدم بھی اٹھا ہی ڈالا۔ اپنا کام نبٹانے کے لیے وہ بھائی کو ابدی نیند سلانے پر آمادہ ہو گیا۔ اس موقع پر اس نے بڑی ذہانت سے منصوبہ بندی کی۔ وہ بھائی کو کھانے میں زہر دینا چاہتا تھا، لیکن یہ بھی جانتا تھا کہ اس سلسلے میں وہ خود بھی مشکوک ٹھہر سکتا ہے، لہٰذا اس نے تھوڑا سا رسک لینے کا فیصلہ کیا۔ رسک یہ تھا کہ بھائی کا بچا ہوا بہت تھوڑا سا کھانا اس نے خود بھی کھا لیا۔ کھانے کی مقدار اتنی تھوڑی تھی کہ اسے جان کے لالے نہیں پڑ سکتے تھے۔ ہاں، وہ بیمار ہو سکتا تھا۔ یہ سارا کام اس نے بہت سوچ سمجھ کر اور زہر فروش سے مشورے کے بعد کیا تھا، لہٰذا وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہا۔ پولیس کی تفتیش غلط راستوں پر نکل گئی اور شریف نے چند روز علیل رہنے کے بعد پھر سے چین اور عیش کی بانسری بجانی شروع کر دی۔ بہرحال عیش و عشرت کے اس کباب میں فکر مندی کی ہڈی بھی شامل تھی، اور وہ فکر مندی آٹوگراف کی جانب سے تھی۔ وہ نہ تو جان سے گیا تھا اور نہ مکمل طور پر اپاہج ہوا تھا۔ شریف کو خدشہ تھا کہ اس کا علاج معالجہ ہوتا رہا تو پھر ایک دن وہ بھلا چنگا ہو جائے گا اور اس نے ذکی احمد سے جو عہد کر رکھا ہے وہ پورا نہیں ہو سکے گا۔ وہ تازہ کوشش کرنے سے بھی خوف زدہ تھا، لہٰذا اس نے فیصلہ کیا کہ رقم اور جولی کے ساتھ راہ فرار اختیار کی جائے، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ جس طرح وہ اپنے بھائی سے غداری کر رہا ہے، جولی بھی اس سے وفادار نہیں ہے۔ وہ شاطر لڑکی پورے 20,000 روپے پر نگاہیں جمائے بیٹھی تھی۔ جب کوٹھی چھوڑنے کا وقت آیا اور شریف نے رقم والا تھیلا ہاتھ میں لیا تو جولی نے ہاتھ میں پستول لے لیا۔ اگر میں موقع پر موجود نہ ہوتا تو وہ یقیناً رقم والے بیگ کے ساتھ فرار ہو چکی ہوتی۔ جولی کا مکمل بیان لینے کے بعد میں ہسپتال پہنچا تو ایک نئی خبر میری منتظر تھی۔ معلوم ہوا کہ آٹوگراف اپنے بیڈ پر موجود نہیں ہے۔ وہ شام سے کچھ دیر بعد کسی طرح ہسپتال سے نکل گیا تھا اور اب عملہ اسے تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ ڈیوٹی پر موجود نرس نے بتایا کہ وہ دوپہر سے اپنے بھائی کو یاد کر رہا تھا، بار بار اس کا نام پکارتا تھا اور رونے لگتا تھا۔ در حقیقت شریف احمد سے اسے چند لمحوں کی جدائی بھی گوارا نہیں تھی۔ پہلے بھی اسے شریف سے کم محبت نہیں رہی ہوگی، لیکن بیمار ہونے کے بعد وہ اس سے کچھ زیادہ ہی وابستہ ہو گیا تھا۔ ہر وقت اسے پہلو سے لگائے رکھتا تھا۔ اس کے نزدیک شریف احمد کے علاوہ کوئی اس کا خیر خواہ اور ہمدرد نہیں تھا۔ اب وہ اسے ڈھونڈنے نکل گیا تھا اور خبر نہیں کہ سخت سردی میں کہاں مارا مارا پھر رہا تھا۔ اب صبح ہونے والی تھی، ہم بھی اس کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ میرے ساتھ انور علی کے علاوہ سادہ لباس میں 2 سپاہی بھی تھے۔
ہم ایک پرائیویٹ کار میں سوار تھے اور پنڈی کی مختلف سڑکوں پر چکرا رہے تھے۔ دفعتاً میرے ذہن میں ایک نیا خیال آیا۔ میں نے ڈرائیور سے کہا اور اس نے گاڑی کا رخ اسٹیشن کی طرف پھیر دیا۔ عین ممکن تھا کہ ابدال عرف آٹوگراف پنڈی چھوڑنے کی کوشش کرتا۔ ایسی صورت میں وہ اسٹیشن کی طرف جا سکتا تھا۔ اسٹیشن کے اندر اور ارد گرد کے علاقے میں ہم نے آٹوگراف کو بہت تلاش کیا، لیکن کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ جب ہم پھر گاڑی میں بیٹھ رہے تھے، ایک اونچا لمبا مونچھوں والا شخص ہانپتا ہوا میرے پاس پہنچا اور کھٹاک سے سلوٹ کر کے السلام علیکم کہا۔ میں اسے فوراً پہچان گیا۔ وہ ریٹائرڈ فوجی شبیر خان تھا اور میڈم شاہ کا باڈی گارڈ سمجھا جاتا تھا۔ اسٹوڈیو میں کئی مرتبہ اسے میڈم شاہ کے حسین سراپے کی حفاظت کرتے دیکھ چکا تھا۔ اس نے اپنے مخصوص لہجے میں سرگوشی کی، جاوید صاحب، جس بندے کو آپ ڈھونڈتا ہے وہ اس وقت ہماری بیگم صاحبہ کا کوٹھی میں ہے۔ ابھی کوئی 1 گھنٹہ پہلے بیگم صاحبہ نے اسے ننگے پاؤں اور ننگے سر صدر کے علاقے میں گھومتے دیکھا تھا۔ آئیے ہم آپ کو اس سے ملاتا ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ میڈم شاہ ان دنوں پنڈی میں ہے، لیکن یہ گمان نہیں تھا کہ آٹوگراف جو پورے پنڈی میں نہیں ملا، میڈم شاہ کے پاس ملے گا۔ ہم نے شبیر خان کو گاڑی میں بٹھا لیا اور تھوڑی ہی دیر بعد اس کوٹھی کے صدر دروازے پر پہنچ گئے، جس کی نیم پلیٹ پر نبیلہ لاج کے سنہری الفاظ چمک رہے تھے۔ ہماری گاڑی گیٹ پر رکی تو اندر سر سبز لان میں ہلچل کے آثار دکھائی دیے۔ میں نے آٹوگراف کو دیکھا، وہ ابھی تک ہسپتال کے لباس میں تھا۔ اس کے ساتھ میڈم شاہ تھی۔ اس کے لمبے ریشمی بال براؤن اوور کوٹ کے شانوں پر بکھرے تھے۔ وہ آٹوگراف کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ وہ اس کے ہاتھوں سے نکل کر جا رہا تھا۔ چھوڑ دے مجھے، وہ چیخ کر بولا، مجھے نفرت ہے تجھ سے اور تیری صورت سے، مت ہاتھ لگا مجھے۔ اس نے میڈم شاہ کو زور سے دھکا دیا اور وہ لڑکھڑاتی ہوئی گلاب کے پودوں پر جا گری۔ پھر وہ تیز قدموں سے بلکہ بھاگنے والے انداز میں گیٹ کی طرف بڑھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ابدال عرف آٹوگراف نبیلہ لاج کے وسیع ڈرائنگ روم میں سامنے بیٹھا تھا۔ میرے اور اس کے درمیان تند و تیز مکالموں کا تبادلہ ہو چکا تھا اور اب وہ اپنی لال لال آنکھیں پھاڑے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کا شانہ جھنجھوڑتے ہوئے کہا، یہ میڈم شاہ جس کو تم بار بار دھتکار رہے ہو، جانتے ہو کون ہے؟ یہی وہ تمہاری خیر خواہ ہے جو قدم قدم پر تمہارا ساتھ دے رہی ہے، تمہاری حفاظت کر رہی ہے، تمہارے دشمنوں سے دشمنیاں مول لے رہی ہے۔ اس عورت کے اتنے احسانات ہیں تم پر کہ تم انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ اس عورت سے کچھ عرصے پہلے ایک غلطی ہوئی تھی، اور وہ غلطی یہ تھی کہ وہ تمہاری بے وقوفی پر طیش میں آ گئی تھی اور اس نے تمہیں تھپڑ مار کر گھر سے نکال دیا تھا۔ بعد میں اسے اپنے کیے پر شرمندگی ہوئی اور اس نے کفارہ ادا کرنا چاہا۔ وہ یہ کفارہ تم سے معافی مانگ کر یا تمہاری مٹھی میں چند 100 روپے تھما کر بھی ادا کر سکتی تھی، مگر وہ ایک بڑی عورت تھی۔ اس نے اس کفارے میں تمہاری زندگی سنوارنا چاہی، اور وہ بھی اس طرح کہ تمہاری عزت نفس پر کوئی اور دھبا نہ لگے۔ تم اس عورت کو اتنا نہیں جانتے جتنا میں جانتا ہوں۔ اس عورت نے پس پردہ رہ کر ہر قدم پر تمہیں زینہ فراہم کیا ہے۔ وہ نہایت خاموشی اور بے لوسی سے تمہیں سہارا دیتی رہی۔ تم اپنی ترقی پر اتراتے تھے، لیکن تمہیں معلوم نہیں کہ پچھلے 2.5-3 برسوں میں تمہیں جو بھی اچھے رول ملے، ان میں کسی نہ کسی طرح اس عورت کا تعاون شامل تھا۔ وہ تمہارے لیے سوچتی رہی ہے اور تمہاری زندگی کو پلان کرتی رہی ہے۔ مجھ سے مت پوچھو کہ اس نے تمہارے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ میں بھی تمہارے لیے جو کچھ کرتا رہا ہوں وہ میں نے نہیں، اس نے کیا ہے، اسی کے کہنے پر کیا ہے۔ مشہور پولیس آفیسر مشتاق شاہ کا نام تو سنا ہوگا تم نے بھی۔ وہ نبیلہ شاہ کے سگے چچا ہیں۔ انہی کے حکم پر میں نے حملہ آوروں سے تمہاری جان بچائی تھی اور بعد میں تمہیں ملٹری ہسپتال لے کر آیا تھا۔ میں بولتا رہا اور آٹوگراف سنتا رہا۔ اس کا چہرہ رنگ پر رنگ بدل رہا تھا اور سانس دھونکنی کی طرح چل رہا تھا۔ میں نے کہا، صرف اپنی عقل پر بھروسہ کرنے والے ہمیشہ تمہاری طرح دھوکہ کھاتے ہیں۔ جس کو تم اپنا دشمن نمبر 1 سمجھتے تھے، وہ تمہاری سچی خیر خواہ اور ہمدرد تھی، اور جو تمہیں جان سے بڑھ کر عزیز اور پیارا تھا، وہ تمہارا سب سے بڑا بدخواہ اور تمہارے خون کا پیاسا تھا۔ جانتے ہو میرا اشارہ کس کی طرف ہے؟ میرا خیال ہے نہیں جانتے۔ یہ وہی شخص ہے جسے ڈھونڈنے کے لیے تم ننگے پاؤں ہسپتال سے نکل آئے ہو، تمہارا بھائی، تمہاری آنکھوں کا تارا شریف احمد۔ آٹوگراف کا منہ کھل گیا اور رنگ سرسوں کی طرح زرد پڑ گیا۔
میں نے کہا وہ اس وقت تمہاری سابق محبوبہ جولی کے ساتھ تھانہ صدر کے حوالات میں بند ہے اور اقبال کر چکا ہے کہ تمہیں بستر سے گرا کر دوبارہ زخمی کرنے والا اور بعد ازاں زہر دینے والا وہی تھا۔ ابھی میرے فکرے کی باز گشت کمرے میں تھی کہ ابدال عرف آٹوگراف نے دونوں ہاتھوں سے اپنی پیشانی مسلی اور چکرا کر صوفے پر گر گیا۔ قدرت کیسے کیسے طریقوں سے انسانوں کی قسمتیں بگاڑتی اور سنوارتی ہے۔ ہونیاں انہونیاں بن جاتی ہیں اور انہونیاں حقیقتوں کا روپ دھار لیتی ہیں۔ ابدال عرف آٹوگراف کے دوستوں نے اس سے ایک بے رحمانہ مذاق کرتے ہوئے اسے میڈم شاہ کی طرف بھیجا تھا، لیکن اس بے رحمانہ مذاق نے آخرکار اس کی قسمت سنوار دی۔ فلمی دنیا جو ہمیشہ سے حیران کن واقعات کا محور رہی ہے، جون 1938 میں ایک اور ڈرامائی واقعے کا شاہد بن گئی۔ میڈم شاہ اور ابدال عرف آٹوگراف رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ آٹوگراف کی ذہنی حالت اب پہلے سے بہتر تھی، ٹانگ کا زخم بھی بھر گیا تھا اور وہ بیساکھیوں کے بغیر بآسانی چل سکتا تھا۔ شادی کے بعد میڈم شاہ اسے مزید علاج معالجے کے لیے لندن لے گئی۔ اس ساری رداد میں ایک بات ابھی وضاحت طلب ہے۔ سامعین کے ذہن میں سوال پیدا ہوا ہوگا کہ آٹوگراف کا حریف ذکی احمد، جو خود بھی ابھی ایک معاون اداکار تھا، اتنا صاحب حیثیت کیسے ہو گیا کہ اس نے شریف احمد کو آٹوگراف کے قتل کے لیے 20,000 روپے دے دیے؟ اس سوال کا جواب بھی مجھے جولی نے ہی دیا تھا۔ اس نے بتایا کہ ذکی احمد جوئے کا رسیا تھا اور ستاروں کی چالوں پر بہت یقین رکھتا تھا۔ جب اس کے اور شریف احمد کے درمیان آٹوگراف کے خلاف ہونے والی سازش کا تانا بانا بنا جا رہا تھا، ایک دن وہ دونوں ایک جوئے خانے پر گئے۔ ذکی احمد نے شریف سے کہا، چلو آج کھل کھلا کر کھیلتے ہیں، ستارے میرے حق میں ہیں، آج میں ضرور جیتوں گا، صبح تک میں جتنا بھی جیتوں وہ سب تمہارا ہوگا، اس کے بدلے تم آٹوگراف کا قصہ پاک کرو گے۔ شریف نے حامی بھر لی۔ جوئے خانے کی وہ رات واقعی ذکی احمد کی رات ثابت ہوئی۔ اس نے ایک مشہور ایکٹر، اس کی بیوی اور ایک پروڈیوسر سے 20,000 روپے جیت لیے۔ اتنی بڑی رقم جیتنے کے بعد اس کی نیت میں خلل آ گیا، لیکن شریف احمد بھی ایک کایاں تھا۔ اس نے ذکی کو وعدہ خلافی کرنے نہیں دی اور جیتے ہوئے سارے کرنسی نوٹ کینوس کے تھیلے میں بھر کر اپنے ساتھ لے آیا۔ پھر نہ وہ نوٹ رہے، نہ جولی جیسی چمکیلی محبوبہ رہی، نہ بھائی رہا، نہ آزادی رہی۔ شریف احمد کا سب کچھ اس کی بدنیتی کے ریلے میں بہہ کر اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔